आमीन आमीन। बड़े गौर तलब बात है। देखें, मैं फिर से दोबारा कहूँगा, मैं आपको सिखाने के लिए नहीं आया, आप खुद ही पाक रूह के वसीले से ये सीखेंगे। मैं सिर्फ बयान करने वाला एक इंसान हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने नज़रसानी की है, अगर हो सके तो आप भी इस पे गौर से फोकस करें, दिल लगा के। तो देखें, बहुत सी आपको तशरीही इसके मुताबिक खुदावंद की रूह के मुताबिक मिलेंगी। बैकग्राउंड बताता चलूं कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नोआ के 3 बेटे थे, और जब तूफान आया तो उस वक्त हालात बहुत बिगड़ चुके थे, ठीक है। और खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपने अल्फाज से कहा है, अपने मुंह के अल्फाजों से कहा है कि ये नोआ का वक्त शुरू हुआ जाता है। नोआ उस वक्त 600 साल का था जब वो तूफान आया। अब खुदावंद यीशु के जो अल्फाज शुरू होते हैं, इसीलिए उन्होंने जान दी, ताकि जान देने के बाद जो हम जिंदगी पाएंगे वो उसके वसीले से उसके साथ रहेंगे। लिहाजा नोआ ने, आप जानते हैं कि सब रिलेटिव्स को 5वें बाप में है मौजूद है कि सबको दावत दी और कहा, जब खुदावंद ने उससे कहा था कि तू कश्ती बना, 10वें बाप में भी है। और उस वक्त लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी। वही जो नोआ के साथ रह गए थे वही जिंदा बचे। और वो क्यों जिंदा बचे? क्योंकि खुदा का नूर जो है हमेशा उन पर चमकता रहा था। अब नए अहदनामे के मुताबिक जॉन चैप्टर 14 में बड़े अच्छे तरीके से बयान किया गया है, राह, रोशनी, राह और जिंदगी। रोशनी वो नोआ के मुताबिक वैसे ही हम पर आज भी चमकती है जैसे उस वक्त उस कश्ती पर चमकती थी और वो जाने अंदर मौजूद थी। रास्ता उस वक्त भी बड़ा खौफनाक था और टर्बुलेशन बहुत ज्यादा थी। इसके बावजूद भी वो सेफ थे। आज की रात हम ये देखते हैं कि खुदावंद की बादशाह, उस वक्त तो वो अरारात की पहाड़ियों तक वो रास्ता जो है वो तय किया गया बड़ी दुश्वारियों के साथ। आज की रात जो खुदावंद हमें बताते हैं वो खुदावंद की कश्ती में खुदावंद ही कैप्टन, और वो रास्ता कौन सा है? वो जमीन से लेकर आसमान में जो उसकी बादशाहत है उसमें पहुंचाता है। जिस तरह उस वक्त टर्बुलेशन बहुत ज्यादा थी, तूफान बहुत ज्यादा था, खतरे बहुत ज्यादा थे और लगता नहीं था कि वो सेफ है, लेकिन वो सेफ थे। वो 8 जाने वो सेफ थी। इसी तरह भाइयों और बहनों, हकीकत में जो खुदावंद के साथ चलते हैं, इस बादशाहत में, दुनिया की बादशाहत से लेके आसमान की बादशाहत में, अगर हम खुदावंद के साथ हैं तो हम बहुत सेफ हैं। और ये ना सोचिए कि इस रास्ते के साथ साथ कोई खतरा मौजूद नहीं है। खतरा जरूर मौजूद है, लेकिन चूंकि उसकी राह सेफ है, क्योंकि उसने खुद कहा है कि रोशनी खुदा
راہ یسوع اور زندگی اس کی روح. زندگی جو ہے وہ روح ہے بیسکلی. روح نہیں مرتی. ٹھیک ہے. روح کب مرے گی؟ جب انصاف ہوگا، جب ججمنٹ ہوگی، جو مکاشفہ میں آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. تیسرے باب میں بھی ہے، جو سب کلیسیوں کے ساتھ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ. اور 13ویں مکاشفہ کے 13ویں باب میں بھی آپ جانتے ہیں کہ جب شیطان کو گرایا گیا، اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ افسوس زمین والوں کہ شیطان بڑے قہر سے اترا ہے. وہ ججمنٹ کا وقت ہے، وہ روح کا وقت ہے، وہ زندگی کا وقت ہے. اور جو روح میں پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے وہ راستہ چاہے خطرہ ہو، چاہے جو کچھ بھی ہو، وہ ٹل جاتا ہے. خداوند کی اپنی زندگی دیکھ لیں. خداوند کی اپنی زندگی جو ہے، بڑے آرام سے وہ کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، انہیں کوئی فکر نہیں تھی. اور سارے شاگرد کہنے لگے کہ عجیب بات ہے کہ ہم اتنی پریشانی میں ہیں اور آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے اسی وقت اس خطرے کو دور کر دیا اور سب ٹھیک ہو گئے. تو جب فضل کے ساتھ ہم چلتے ہیں، وہ فضل ہے ہمارے لیے. کیوں فضل ہے؟ کہ جس طرح دنیاوی بیٹے پر ایک جسمانی باپ جو فضل کرتا ہے، وہی فضل روحانی باپ جو ہے روحانی بچوں پر ہوتا ہے. خطرہ ان کے پاس نہیں آتا اور وہ ٹل جاتا ہے. اب یہاں پہ دیکھ لیجئے، کلام مقدس کی طرف آتا ہوں میں. وہ کہتے ہیں، اچھا سٹوری آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب اس نے دنیاوی انسان تھا اور دنیاوی باتیں کرتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں بہت امیر ہو جاؤں، وہ چاہتا تھا کہ میں کچھ نہ کچھ اس طرح کر جاؤں کہ میرے بال بچوں کے لیے یا میرے لیے کچھ نہ کچھ ہو جائے. لیکن اس کے ایشوز جو تھے وہ غلط تھے. ٹھیک ہے. جس کو اس نے 1 دیا تھا، ٹھیک ہے، اس کو اس نے کہا کہ میں نے تجھے 10 دیے ہیں، دیکھ. وہ کہتا ہے سر آپ نے مجھے 1 دیا ہے. کہتا ہے میں کہتا ہوں تجھے 10 دیا، سائن کر. اس نے سائن کر لیا اور 10 کی جو مالکیت، جو قیمت ہے، وہ مالک سے لے لیتا تھا. اور جس کو 5 دیے تھے اسے کہتا تھا دیکھ میں نے تجھے 20 دیے ہیں. وہ کہتا ہے جی آپ نے مجھے 5 دیے ہیں. کہتا ہے یہاں لینے ہیں لے، ورنہ سائڈ پہ ہو جا. 20 دستخط کیا کر دستخط. اور 20 کی جو 5 اور 20 کے درمیان میں جو رقم تھی وہ مالک سے لے لیتا تھا. اور اسی طرح جو توڑے آگے لکھے ہیں، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. اس کے پاس بہت رقم جمع ہو گئی. ایک دن کسی آدمی نے اس مالک کو بتا دیا کہ دیکھو جی ایسے ایسے. ظاہر ہے جس پہ ظلم ہوتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی مالک تک پہنچ جاتے ہیں. کوئی نہ کوئی ان میں سے مالک تک پہنچ دیا اور اس نے کہا جی آپ اپنا ریکارڈ چیک کریں، میرے پاس تو آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میرے پاس مجھے 1 توڑا دیا گیا تھا اور مجھے 10 لکھا گیا تھا. آپ ذرا دیکھیں میں 1 توڑے میں 10 دن کیسے گزار سکتا ہوں. خیر اینی ہاؤ مالک کو پتا چل گیا. مالک نے بلایا اور اس نے کہا بھی اپنا حساب کتاب ٹھیک کر لے. اب عقل کام کرتی ہے، اب خدا کی روح کام کرتی ہے. جب وہ اپنے طریقے سے کام کرتا تھا then there was a different story. And when he said, oh my God, I cannot do anything. Even I cannot take a saw. میں ایک آرا لے کے درخت بھی نہیں کاٹ سکتا. میں ایک کئی لے کے میں زمین کو کھود نہیں سکتا. What I'll do without money or without job? How can I survive? میں کیسے؟ پھر خدا نے اس سے کہا کہ میں تجھے بتاتا ہوں. پاک روح نے اسے پھر بتایا کہ تو کیا کر. خیر تھوڑی سی تکلیف ہے نا، کوئی بات نہیں. اگر تو دنیا میں مشہور ہونا چاہتا ہے تو ایسے مشہور ہوگا، ایسے ہی تجھے لان تین کی جائے گی. اور اگر تو یہاں پہ مشہور ہونا چاہتا ہے اور خدا کی بادشاہت میں مشہور ہونا چاہتا ہے تو جو جس کا ہے اس کو واپس لوٹا دے. اس نے کیا کیا؟ یہ تھی سٹوری. اس نے لوٹا دیا. اور جب مالک کو پتا کیا کیا، مالک نے کیا کیا، جب مالک کو پتا چلا
تو کہتے ہیں اور مالک نے بے ایمان مختار کی تعریف کی اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی تھی کیونکہ اس جہاں کے فرزند اپنے ہم جنسوں کے ساتھ معلومات میں نور کے فرزند سے زیادہ ہوشیار ہو. ہم جو نور کے فرزند ہیں ہم دنیا کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار. اور دنیا کے فرزند کون سے ہیں میں بھی یہ بھی ہسٹری یہ بھی بیان کرتا چلوں آپ کے درمیان میں. نوح کا ذکر ہوا. نوح کے 3 بیٹے تھے سیم حام یافت. سیم جو ہے اس کا پورا خاندان جو ہے وہ ابراہیم تک آتا ہے اور متی کی انجیل میں پہلے ہی باب میں ابراہیم سے شروع ہوتا ہے یسوع تک. کسی وقت اگر وقت زیادہ ہوا تو یہ 14 پشتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. 14 3 بار یہ 14 پشتیں بیان ہوئی ہیں اور ابھی یسوع سے لے کر ہم تک 2 پشتیں 14 تک مکمل ہو چکی ہیں. صرف ایک پشت 14 رہتی ہے وہ کبھی خداوند نے چاہا تو میں بیان کروں گا زیادہ وقت لگ جائے گا. اب یہ سیم حام یافت قصہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. اگر نہیں جانتے تو ضرور پڑھیے گا پیدائش کی کتاب 9 اور 10 باب کہ قرض کسے کیا گیا اور کسے کہا گیا کہ تو غلاموں کا غلام ہوگا. اب مالک کون ہوا سیم, غلام کون ہوا یافت اور غلاموں کا غلام کون ہوا حام. حام جو ہے وہ قرض کیے ہوئے اور ان کا جو علاقہ ہے وہ مصر کا اور کنعان کا علاقہ ہے. اور جو یافت ہیں وہ رشیا سے لے کے ایران تک موجود ہیں وہ ان کا علاقہ ہے. وہ بھی ان کے ساتھ مل کے قرض ہو گئے. اور جو وانڈر لینڈ ہے جو کوہسینا ہے یہ بغداد کا علاقہ ہے عراق کا علاقہ ہے. یہاں پہ سیم تھا. یہ بھی ان تینوں خاندانوں سے مل کر یہ بھی بالکل ہی خراب ہو گئے. اور اب پیدائش کی کتاب میں 12ویں باب میں خدا نے ان تینوں خاندانوں سے علیحدہ کیا ایک اور خاندان بنایا. کیوں آج نہیں کہا جاتا کہ یہ نوح کے خدا کی اولاد میں سے نسل میں سے ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ ابراہیم کی نسل میں سے ہے؟ کیوں لازرس جو ہے وہ ابراہیم کی گود میں گیا؟ کیوں لازرس جو ہے وہ نوح کی گود میں کیوں نہیں گیا؟ وہ سیم کی گود میں کیوں نہیں گیا؟ وہ حام کی گود میں کیوں نہیں گیا؟ کیوں ابراہیم کی گود میں گیا؟ کیونکہ خداوند کے جو فرزند ہیں جو خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں خداوند انہیں چن لیتا ہے علیحدہ کر لیتا ہے. اور اسی طرح ہم میں سے بھی ایسے ہی لوگ چنے ہوئے موجود ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم چل کے خداوند میں شامل ہوتے ہیں. تو ناراستی کی دولت سے ہمیں کیا فائدہ؟ وہ نوح کا زمانہ تھا اور وہ ابراہیم کا زمانہ تھا. اب نوح کے زمانے کے 3 پشتیں دیکھ لے کہ کہاں تک انہوں نے کام کیا. اور تیسری پشت کے بعد جب چوتھی پشت جب وہ بناتا ہے چوتھی پشت جب بناتا ہے تو پھر اس کو برکت دیتا ہے. اور وہ برکت جو ہے ہم تک ساتھ چلتی آتی ہے یسوع کے آنے تک. ساتھ نہیں بلکہ یسوع کے بعد ہمارے اندر چلتی ہے. جب تک ساتھ چلتی رہی میں بھٹکتا رہا, میں پھر بھی بھٹکتا رہا, میں آدم جو کہلایا, میں انسان جو کہلایا. لیکن جب مجھ میں وہ پاک روح آ گیا کس کے وسیلے سے؟ اسی کے وسیلے جو کرنتھیوں کی کتاب اس کا 11واں باب اس کی 23ویں آیت سے شروع ہوتا ہے کہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی, میں نے آپ کو بتا دی کہ جس دن وہ پکڑوائے گئے. یہ سلسلہ جو ہے یہ شروع ہونا تھا. کائے کے لیے شروع ہونا تھا؟ کیونکہ جسم سے ہمارے اندر جسم داخل نہیں ہو سکتا. روح کے ذریعے وہ ہم میں داخل ہو کر وہی کام کرتا ہے. یہاں پہ روح کے ذریعے داخل ہو کر نور جو ہے اس میں داخل ہو گیا, زندگی جو ہے اس میں داخل ہو گئی اور وہ ہوشیار ہو گیا. اور جو بھی اس نے ناراستی کی دولت کمائی تھی اس نے حقیقت بیان کر کے دیانتداری کے ساتھ ان کے پاس گیا اور جا کے مالک کو کہا I am so sorry, I have done everything wrong and now you can check with them and now you can check with them how they are doing it. Yeah, if you have something more, allow me to give them
and whatever you say, جو بھی آپ کہتے ہو میں وہ کروں گا. اب یہ حقیقت یہ ہے، آپ اپنی رعایا کو مرنا دیکھنا چاہتے ہو یا اپنی رعایا کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو. اسی لیے ہم جب مر جاتے ہیں تو کیوں چھانٹتے ہیں خداوند؟ تو ہم چھانٹے نہ جائیں، ہم دیانتداری کے ساتھ اس جگہ پہ پہنچ جائیں جو حقیقی دولت کون تمہارے سپرد کرے گا؟ کون سپرد کرے گا؟ وہی جس نے ابتدا سے انتہا تک ہر چیز کو ہمارے لیے قائم کر دیا اور ہمیں استعمال کرنے کا اختیار بھی دیا. کس کے وسیلے سے؟ یسوع کے وسیلے سے. اب جو پہلے اختیار دیا گیا تھا وہ آپ جانتے ہیں وہ کس کے وسیلے سے ملا تھا یسوع تک؟ وہ شیطان کے وسیلے سے، کیونکہ شیطان کو اختیار دیا گیا تھا. پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 27ویں آیت، 26 اور 27ویں آیت. میں امید رکھتا ہوں، ویسے میرے پاس 5 منٹ باقی ہیں، لیکن اچھا ہے آج کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اگر ہوشیار ہونا چاہتے ہیں تو ہم خداوند کے ساتھ صرف ہم نے اس سوچ کو بدل دینا ہے جو ہماری مفاد کے لیے ہوتی ہے. ہم نے صرف اتنا کرنا ہے. جو وہ سوچ دوسروں کے لیے ہے، کیونکہ دوسروں کو ہو سکتا ہے وہ پرووائڈ نہ کرتا ہو، وہ پرووائڈ کس سے کرتا ہے؟ وہ لیڈر سے کرتا ہے، موزز کی طرح. وہ پرووائڈ کس طرح کرتا ہے؟ یشوع کی طرح. اور اب جو پرووائڈ کرتا ہے وہ یسوع کے وسیلے سے کرتا ہے پرووائڈ. تو یہ تمام باتیں جو ہیں، ہم اپنے ارادے جو ہیں، ایشو یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ایشو یہ ہے کہ ہم کس کے لیے کرتے ہیں. اگر کرنا کام دونوں طریقوں سے ہے. کرنا ایک جو ہے، اگر میں کوئی بھی کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اگر فرض کیا میں چیپلن کا کام کر رہا ہوں تو چیپلن کے کام میں اگر میں ایشوز جو یہ ہے کہ میں اپنی اگر میں شیطان کے طریقے سے کروں گا وہ چیپلن کا کام تو میرے لیے کیا ہوگا؟ یا پادری کا کام دیکھ لیں یا بشپ صاحبان کا کام دیکھ لیں. اگر میں خدا کا نام لے کر طریقہ کار جو وہ ہے وہ شیطان کے استعمال کرتا ہوں تو کیا ہوگا؟ اگر وہی وہ یہ ہوگا، اس کا رزلٹ یہ ہے کہ میں اپنے لیے سارا کچھ کرتا ہوں. میرے لیے اپنا بڑا بڑا چرچ ہو جائے گا، میرے لیے اپنے سنگ مرمر کی چیزیں ہو جائیں گی، میرے لیے اپنی گاڑیاں آ جائیں گی، میرے لیے اپنا میرا خاندان پیچھے سے سب کچھ، اور لوگ کہیں گے ہاں جناب یہ دیکھو جی بہت بڑا پادری ہے، اس کا بہت بڑا چرچ ہے، اس کی کانگریگیشن ہے جو 70,000 کی کانگریگیشن ہے اس کی. لیکن جو خدا کے لوگ ہیں وہ اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے. جس طرح اس نوکر نے جب اپنے لیے سوچا تو اس کا کیا مالک کی طرف سے کیا ملا، اور جب اس نے دوسروں کے لیے سوچا تو مالک نے اس کو ہوشیار کہا، تو ہوشیار ہے. اسی طرح بھائی اور بہنوں، ہم سب چاہے اس جہاں تکلیف اٹھاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم دوسروں کو تو انرش کر دیتے ہیں، اور وہ انرش کس طرح کرنا ہے؟ ہم نے کلام کے ذریعے کرنا ہے، تاکہ کلام ہم میں پھل لائے اور کلام ہی کے وسیلے سے ہم عقل مند غیر قوموں میں کہلائیں. ہم آپس میں عقل مندی کیا ظاہر کریں گے کسی کے ساتھ؟ ہم سب عقل مند ہیں، لیکن عقل مند جو غیر قوموں کو جھپٹ کے لے کر آتا ہے وہ ہے عقل مند. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو ہمیشہ پاک کلام کے وسیلے سے برکت عطا فرماتا رہے. آمین.
قدوس خدا لشکروں کے خدا آسمان اور زمین کے خالق اور مالک تیرا شکر خدا تجھے مبارک کرتے ہیں تیرا شکر کرتے ہیں خدا کس مبارک وقت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں خدا آج اس خوبصورت رات کے لیے خدا میں تیرا شکر کرتے ہیں تیرے خالق خوبصورت کے لیے خدا آج جو بھی کلام کا بیچ بویا گیا وہ ہماری زندگی میں 30 گنا 100 گنا بلکہ 100 گنا پاتا ہے اور اگر ہم نے بہت زیادہ تیرے پیار میں تیری برکت میں تیری شفقت میں بنے اور خدا نے یقیناً آج کے کلام کو سننے سے ہم سب کو برکت ہوئی ہے اور اب آپ نے فصل دی کہ ہم اس کلام پر عمل کریں ہماری زندگی سے یہ کلام ساتھی ہو جس طرح آج ہم سیکھا کہ دنیا کے جو لوگ ہیں وہ رفائی لوگوں سے بھی زیادہ ایک دنیا کا محبوب ہے خدا نے فصل دی کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ ہم تیری مرضی کو کریں تیری مرضی کے مطابق چلیں اور خدا نے جو کلام خدا نے آپ نے ہمیں دیا اس پر عمل کریں خدا نے اپنے خادم کا سب کے لیے پاک کا مسا اپنے خادم کو اور بڑھنے کی اور مسا دی تاکہ وہ اور زیادہ لوگوں کو جیت
آمین آمین آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت اور رفاقت تمام حاضر جماعت کے ساتھ جو کسی بھی وجہ سے ہم سے دور ہوئے، جدا ہوئے، ان کے ساتھ، پوری قوم اسرائیل کے ساتھ، پوری پاکستان قوم کے ساتھ، اور خداوند کے بندے جو جگہ جگہ مقدس نام کو پھیلاتے ہیں ان کے ساتھ، باپ اور بیٹا اور روح القدس اور اس کے لہو کے وسیلے سے ہمیشہ ہمیشہ تک قائم رہے۔ آمین آمین۔ تھینک یو بھائیو، میں نے ریکارڈ کیا ہے یہ میسیج، چند منٹوں کے بعد میں اسے آن لائن دوں گا، ضرور دیکھیے گا۔ تھینک یو، گاڈ بلیس۔